बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। अल्लाह हेल्थ सिस्टम के साथ आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आपसे बात होगी मौसम गर्मा जो है इसमें बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। अक्सर कभी पेट दर्द हो रही होती है, कभी मोशन आना शुरू हो जाते हैं, कभी उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, कभी दिल खराब, मतली की कैफियत, कभी ये जो है वो हैजा हो जाता है और उसके साथ साथ कभी दिल घबराता है, कभी लू लग जाती है, कभी बहुत सारे मसाइल हैं जो इसमें इस गर्मियों के सीजन में खास तौर पे मई, जून और आगे फिर जुलाई जो ये गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में खास तौर पे। तो आज आपको मैं इसके बारे से बताऊंगा कि इनमें आपको क्या क्या मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं और हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, यानी जो हमारे मौसम गर्मा की बीमारियां हैं और उनका जो इलाज है उसके बारे से आज आपसे दोस्तों बात होगी। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौसम गर्मा की बीमारियां और उनका इलाज। इंसान की जिस्मानी नशोनुमा और दिमागी सलाहियतों पर मौसमी असरात का जो है दोस्तों ये बहुत गहरा ताल्लुक है। हर मौसम का एक मिजाज और उसके मखसूस असरात जो हैं वो हुआ करते हैं। ये मौसम माह अप्रैल के आखिरी अशरा से शुरू होकर सितंबर तक रहता है। हवा में गर्मी का इजाफा दिन ब दिन बढ़ता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान में मई, जून खास तौर पे गर्म तरीन महीने हैं। इन माह में गर्मी इस कदर तेज होती है कि तालाबों और जोहड़ों का पानी भी बुखारात बनकर हवा में शामिल होता रहता है। इस महीनों में धूप और लू बड़ी खतरनाक होती है। जरा सी बेहतियाती कई खतरनाक बीमारियों का मुवज्जह बनती है। गर्मी की वजह से खून में जोश आने के बायस कारकर्दगी और कुव्वत कम हो जाती है। मौसम गर्मा के अमराज लू लगना, इख्तिलाजे कल्ब यानी दिल का घटना, सरसाम, उसके बाद यरकान, असहाल यानी मोशन लूज आना और वो भी पीले रंग के सुफरावी, और उसके बाद सर चकराना, कभी कै हो जाना, कभी उबकाइयां आना, कभी उल्टी मतली की कैफियत, और उसके साथ बवासीर का जोर पकड़ना और सीना की जलन और वर्मे हलक यानी हमारे हलक की सोजिश और खून थूकना, मुंह के छाले और कुकरे, बुखार, सुफरावी, अशोबे चशम, आंख का आ जाना, खांसी, हैजा, सख्ता और खारिश बदन, आवाज का बैठ जाना वगैरह शामिल है। इस मौसम में बहुत हिफाजती तदाबीर और लिबास, ग़िज़ा में मोहतात होने की जरूरत होती है, जिसके जरूरी अमूर जो हैं अब मैं वो आपके सामने रखने लगा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले है मौसम गर्मा में हमारा लिबास जो है वो किस तरह का होना चाहिए। मौसम गर्मा में सूती, ढीले ढाले और हल्के रंग और हल्के वजन के लिबास हमें जो है वो ज़ेबे तन करने चाहिए। ऐसे जो तमाम जिस्म को ढक लें। सख्त धूप की हालत में जिस्म को उरियां नहीं रखना चाहिए। जो इस मौसम में बुनियान या अंडर गारमेंट्स पहनते हैं और समझते हैं कि इससे हवा या ठंडक महसूस होगी, गलती पर है। यानी ऐसा लिबास जिससे बाजू, कलाइयां और पिंडलियां ढक जाएं, सिर्फ चेहरा, हाथ और पांव खुले रहें। तिब्बी नुक्ता नजर से जो हिस्सा जिस्म का उरियां या नंगा होगा, गर्मी खारिज होगी। उसी गर्ज से पांव में खुले हुए सैंडल या चप्पल और कमीज जिसकी आस्तीनें छोटी और गला नीचा और खुला हुआ हो। कभी गले के बटन न लगाएं। मसनूई राशा, नायलॉन वगैरह से पसीना जज़ब नहीं होता, इस वजह से गर्मी खारिज नहीं होती। सर को ठंडा रखने के लिए टोपी जरूर रखें। उसके बाद आ जाता है दोस्तों के मौसम गर्मा में रंग। इसमें स्याह और सुर्ख रंग का लिबास न पहने, क्योंकि ये रंग गर्म हवाओं के असरात को जज़ब करता है। हल्के रंग के कपड़े ज़ेबे तन करें। घर सफेदी व रोशनी रखें। बैठने का ऐसा अंदाज अपनाएं जिससे गर्मी खारिज होकर कुर्सी या सोफा की पुश से लगकर न बैठें। इसके बाद दोस्तों मौसम गर्मा और इसकी ग़िज़ा। हल्की ग़िज़ा और कम खाना खाना चाहिए। तो वैसे भी दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ
حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ گرمیوں کے اندر، ان موسم کے اندر جب بہت زیادہ گرمی اور لو چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں آٹا تازہ گوندنا چاہیے اور فریش آٹا گوند کر روٹی پکانی چاہیے۔ آٹا گوند کر زیادہ اور فریج میں رکھنا جو ہے وہ بہت بڑے مسائل اور ہمارے لیے بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو بہت سارے کھانے ہم بنا کر باسی کر کے ان کو ہم کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی انتہائی مضر صحت ہو جاتے ہیں اس سیزن میں خاص طور پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں رہنمائی فرمائی کہ ازکا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھائیے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس 259۔ یعنی اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ گرمیوں میں ہماری ساری چیزیں گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور ہم وہ گلی سڑی چیزیں بھی جو ہے وہ فریش سمجھ کر، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی اسمیل نہیں ہے، ہم اسی طرح ٹھنڈی چیزیں کھا جاتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، گرم کرتے ہیں، پھر اس کو کھا لیتے ہیں اور بچے ہوئے کو پھر واپس فریج میں فریز کرتے ہیں۔ تو یہ بے شمار مسائل ہیں ہمارے ہاں موسم گرما کے اندر جو مختلف قسم کی بیماریاں اور مسائل آتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں عمدہ اور تر و تازہ کھانا ہے، اتنا کھائیے جتنا ہضم ہو سکے، معدے کو تھوڑا سا خالی رکھیں، اور پھر وہ اتنا پکائیں جتنا آپ نے ایک وقت میں کھا لینا ہے، ورنہ پھر بیماریاں گھر سے نہیں جائیں گی بلکہ گھر میں مزید اور داخل ہو جائیں گی۔ اور رہی کثر، جب آپ اس کے لیے فرنگی طب کی دوائیاں کھائیں گے تو ایک دوائی کے ساتھ کم از کم 10 سے لے کر 100 سائیڈ افیکٹ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہم مختلف اور بیماریوں کا بھی موجب بنتے چلے جاتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں سبزیاں، ترکاری، دالیں، پھل کثرت سے استعمال کرنے چاہیے۔ یہ جو ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ وغیرہ اور تیز مرچ مسالہ والی جو چیزیں ہم چٹپٹی لیتے ہیں، مرغن غذائیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ورزش صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کریں، اور صبح شام تازہ غسل کریں۔ منشیات سے، سگریٹ نوشی سے، شراب نوشی وغیرہ سے، کوکین سے، اور اس کے بعد جو چرس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ ویسے بھی ہمارے دین میں اور اسلام میں اللہ نے ان کو، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ صبح کے وقت ننگے پاؤں گھاس پر چہل قدمی کریں، جس سے جسم کی حدت میں کمی اور دماغ تازہ ہوتا ہے۔ ستو کا استعمال، جو کہ ستو، اور اس کے علاوہ فالودہ مشروبات، اور اس کے بعد سکنجبین، شربت سندل اور شربت انار کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ فالسا کا جو ہے وہ بھی پانی جو ہے وہ بنا کر، اس میں جوس بنا کر اس کا آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچا آم جو ہوتا ہے دوستو، وہ بھوبل راکھ میں بھون کر، اس کا چھلکا اتار کر، اس کا گودا سرد پانی میں ملا کر، قدرے مصری ملا کر پلانا جو ہے وہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے۔ زود ہضم غذا کھائیں، پھل میں آلو بخارا، آلوچا، خربوزہ، لکاٹ اور تربوز کا استعمال کریں۔ اناردانہ، آم کی چٹنی، پودینہ، سلاد مفید ہے۔ ہیضہ جو ہے ان دنوں میں ہو جاتا ہے، اس میں گرما کے آخری حصہ میں خراب پانی اور خراب غذاؤں کے کھانے سے وبا کی صورت میں پھیلتا ہے۔ اس کا سبب ایک خاص جرثومہ وبرو کالرا، جو خراب پانی، خراب غذاؤں کے ذریعے سے مریض کی آنتوں میں داخل ہونے کے 5 دنوں کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مریض کے پیٹ میں سخت مروڑ، اس کے ساتھ دست، قے یعنی الٹی اور پخانے آنے کی وجہ سے جسم کا پانی خارج ہو جاتا ہے۔ دستوں کی تعداد دن رات میں 20 سے 25-30 تک ہو جاتی ہے۔ اس پر علاج کی فوری جو ہے وہ ہمیں ضرورت اور اس طرف خیال کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ موت واقع ہو سکتی ہے، چونکہ پانی و نمکیات کی جو کمی ہوتی ہے دوستو، اس کو پہلے پورا کیا جائے۔ موسم گرما کی سبزیاں دوستو، اس میں کھیرا جو ہے یہ دیسی کھیرا ہو، چونکہ یہ جو آج کل فارمی کھیرے آئے ہوئے ہیں سبز رنگ کے اور ایک ہی جیسے ایک ہی سائز کے، یہ سارے کے سارے مضر صحت، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے اس کا استعمال مضر صحت ہے۔ آپ کو دیسی کھیرا لینا ہے۔ اس کے استعمال سے حرارت، دل و جگر میں اعتدال آتا ہے، آنتوں کی سوزش کا خاتمہ کرتا ہے، دماغ کی گرمی کو زائل کرتا ہے، تلی جو سپلین ہے اس کے امراض میں بھی مفید ہے، یرکان میں بھی مفید ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گھیا توری، مزاج سرد تر،
گرم مزاج والوں کے لیے مفید، بخار، گرمی اور یرکان اور ہیپاٹائٹس کے اور معدے کے السر کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی اور گرمی سے پیدا شدہ امراض کے لیے عمدہ غذا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو ٹینڈے، مزاج سرد تر، حرارت کو اعتدال پر لانے، دافع بخار، جسم کی گرمی، خشکی و کمزوری دور کرنے میں ٹینڈے بے حد مفید ہیں۔ اس کے بعد ہے کدو، مزاج سرد تر، اسے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، گرم مزاج کے لیے مفید، دماغی خشکی، جگر و معدہ کی سوزش اور معدے کا السر، ایچ پیلوری اور گردوں کے لیے، اور جملہ امراض پیشاب جو ہوتے ہیں، بے شمار ہمارے یورینری ٹریکٹ پرابلم ہوتے ہیں، ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے موسم گرما میں تسکین افزا اور مفرہ قلب جو مشروبات ہوتے ہیں۔ تو دوستو شربت انارین، آب انار شیریں 2 کلو، کند سفید 1 کلو کا قوام بنا لیں، 2 تولہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، پیاس بجھاتا ہے، دل، جگر، معدہ اور الٹی متلی اور قے وغیرہ میں بے حد مفید ہے۔ شربت سندل، برادہ سندل سفید 1 تولہ، 24 گھنٹے عرق گلاب نصف کلو میں بھگو کر چھان لیں، قند سفید 1 کلو کا قوام بنا کر شربت تیار کریں، گرم مزاج اور گرمی کے تمام امراض میں مفید اور خاص طور پہ مقوی قلب و دماغ، تیزی صفرا یعنی صفرا کا زیادہ بننا یعنی یرکان وغیرہ میں اور ہیپاٹائٹس میں، اور اس کے بعد خون کو اعتدال کرتا ہے۔ شربت فالسا، فالسا پختہ مل کر چھان لیں، یعنی فالسا پختہ مل کر مسل کر چھان لیں، 8 کلو اب فالسا اصل کر کے 1 کلو قند سفید کا قوام بنا لیں اور 4 تولہ آب تازہ 7 دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں، پیاس کو بجھاتا ہے، قے اور دستوں کو روکتا ہے، حرارت جگر اور معدہ کو تسکین دیتا ہے۔ تو دوستو آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں سرخ مرچ ثابت ہوتی ہے، اگر خشک ہوئی تو آپ اس میں سے توڑ کر اس میں سے بیج نکال لیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کے گھروں میں دڑا مرچ ہوتی ہے، اور دڑا مرچ جو ہوتی ہے سرخ، اس کے اندر اس کے بیج ہوتے ہیں سفید سفید کریم کلر کے، آپ وہ 15 سے 20 بیج نکال لیں اور اس کو 2 یا 3 چمچ پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ کے آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں، جب ایک دو دفعہ اس میں ابالا سا آ جائے تو آپ اس کو نیچے اتاریں، اس پانی کو بیجوں سمیت آپ کسی پیالی میں یا کسی کپ میں ڈال لیں، اور پھر اس کو ذرا سا ہلا کر اور اس کے بعد انگلی ٹچ کر کے دیکھ لیں کہ پانی نیم گرم اور قابل برداشت ہے، کیا پیا جا سکتا ہے۔ تو جس مریض کو الٹی یا متلی یا ہیضہ ہو چکا ہو اور آرام نہ آ رہا ہو، یا اس کے پخانے رکیں تو الٹیاں شروع ہو جائیں اور الٹیاں رکیں تو پخانے شروع ہو جائیں، اور وہ رکنے کا نام نہ لے رہے ہوں اور ڈرپ ٹیکے ناکام ہو چکے ہوں، تو وہاں پہ آپ یہ والا اس کو فوری طور پر نیم گرم پلائیں گے تو اس کی الٹی متلی اور خاص طور پہ جو اس کو پخانے آ رہے ہیں یہ اس کے رک جائیں گے۔ ہیضہ کا بہترین آخر میں نے آپ کو یہ علاج دے دیا۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور ہمارے مسائل اس وقت جو ہیں وہ بے حد تیزی سے بڑھتے پھیلتے ہیں اور پھر یہ وبائی شکل اختیار کرتے ہیں۔ میرا کام ہے آپ تک اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو متعارف کراتے رہنا اور آپ کا اس پہ عمل کرنا۔ جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو یہ جو گرمیوں میں موسم گرما میں وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں دوستو، یہ بالکل نہیں ہوں گے، چونکہ ہمیں اپنا لائف سٹائل اور اپنا طرز زندگی موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح سے بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو سمجھیے، طب نبی اور طب قرآنی، ایسٹرن میڈیسن جو ہمارا اسلامی نظام صحت ہے، جو ہمارا اسلامی جو ہماری اپنی میڈیسن ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے جہاں اللہ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے، جس کے بعد دوستو آپ کو کسی بیماری اور پرہیز کی اور مسلسل دوائیاں کھانے کی ضرورت سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔